नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 22 फरवरी की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के उभरते हुए सियासी मंजरनामे के दरमियान एक अहम इक़दाम में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हफ्ते की सुबह 11 बजे हैदराबाद के प्रजा भवन में पसमानदा तबक़ात BC के कायदीन के साथ एक अहम मीटिंग मुनाक़िद की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर B महेश कुमार गौड़ भी इस मीटिंग में मौजूद थे। इस मीटिंग से पार्टी के BC कायदीन को वाज़ेह रहनुमाई फराहम करने की तवक्को है, जबकि इन्हें आइंदा हुकूमती इक़दामात के बारे में मज़ीद हिस्सास बनाने का मौका भी मिलेगा। इस मीटिंग को रियासती हुकूमत के पहली बार ज़ात की मरदमशुमारी कराने और मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के साथ साथ तालीम और रोज़गार के शोबों में तहफ़्फ़ुज़ात को नाफिज करने के लिए ख़ुसूसी असम्बली इजलास मुनक़्क़िद करने के हालिया ऐलान की रोशनी में मज़ीद अहमियत हासिल हुई। BRS की कारगुज़ार सदर KT रामाराव ने रियासत में शदीद खिसाली और ज़ेर ज़मीन पानी की कमी का बाइस बनने वाली आबी वसाइल की संगीन बदइंतज़ामी और लापरवाही पर कांग्रेस हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि बहरान कुदरती अवामिल की वजह से नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हुकूमत की नाक़िस दूरअंदेशी और नाअहली का नतीजा है। BRS हुकूमत के 10 सालों के दौरान हमने टैंकों और तालाबों की इतनी अच्छी तरह देखभाल की कि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह कभी भी इतनी ख़तरनाक सतह तक नहीं गिरी, लेकिन कांग्रेस हुकूमत के 1 साल के अंदर हालात माजी की संगीन हालत में वापस आ गए। उन्होंने एक सहाफ़ती बयान में ये बात कही। विश्व हिंदू परिषद ने तेलंगाना में मंदिरों दीगर मुक़द्दस मकामात पर मिस वर्ल्ड मुकाबला मुनक़्क़िद करने की मुखालिफत की है, उसे एक कल्चरल जिहाद करार दिया। तंजीम ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो रामप्पा मंदिर, यादगिरी गुट्टा और अनंतगिरी पहाड़ियों जैसे मुक़द्दस मकामात पर मुकाबला मुनक़्क़िद करने के अपने फैसले को फौरी तौर पर वापस ले। तेलंगाना इस साल 72वीं मिस वर्ल्ड मुकाबले की मेज़बानी के लिए तैयार है। मिस वर्ल्ड लिमिटेड की चेयरपर्सन और CEO जोलिया मोरली ने और हुकूमत तेलंगाना के सयाह, सिकाफत, विरसा और उमूर नौजवान की सेक्रेटरी सुमिता सबरवाल ने 3 दिन पहले इसका बाज़ाब्ता ऐलान किया। मिस वर्ल्ड का मुकाबला 4 मई से 31 मई के दरमियान मुनाक़िद होगा। अवाम में बर्ड फ्लू का खौफ दूर करने के लिए शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। रियासत आंध्र प्रदेश में मुर्गियों की अमवात के वाक़यात और एक शख्स में इसकी अलामत की तस्दीक के बाद अवाम में तशवीश की लहर पाई जाती है, जिसकी वजह से चिकन की फ़रोख्त में नुमाया कमी वाक़ई हुई और इससे ताजिरों को माली नुकसानात का सामना है। इस दौरान चिकन पोल्ट्री फेडरेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम चिकन फूड मेले का इनेकाद अमल में लाया गया और रियासत आंध्र प्रदेश के गुंटूर में चिकन के खानों की मुफ्त तकसीम अमल में लाई गई। इस फूड मेले में अवाम का हुजूम उमड़ पड़ा, जिनमें ख़वातीन की भी कसीर तादाद शामिल थी। फेडरेशन के जिम्मेदारों का कहना है कि पका हुआ चिकन और उबले हुए अंडे खाने में कोई हर्ज नहीं है। अवामी शऊर बेदारी के जरिए उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही चिकन की फ़रोख्त में बेहतरी आएगी और ताजिरों के हालात बेहतर होंगे। तेलंगाना रियासती सेक्रेटरी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की नई गेट तैयार हो गई। अहदेदारों ने बताया कि इसी नए गेट से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और विज़रा MLAs की आमद-रफ्त रहेगी। माजी में सेक्रेटरीट के अतराफ 4 बड़े गेट थे, लेकिन मशरिकी जानिब वाले गेट को मुकम्मल तौर पर बंद करके वहाँ ग्रिल्स लगा दी गई थी। अब इसके करीब नया गेट तैयार किया गया है। इस गेट के सामने गाड़ियों की आमद-रफ्त की आसान बनाने के लिए नई तारकोल की सड़क भी बनाई जा रही है। SLBC टनल प्रोजेक्ट में छत गिरने के वाक़े पर सदमे का इजहार करते हुए BRS लीडर MLC के कविता ने हफ्ते को नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी NDSA से इस वाक़े का अदाला करने का मुतालबा किया। इसने इस हादसे पर अपनी तशवीश का इजहार किया। कविता ने कहा कि सुरंग की छत का गिरना, उसके नतीजे में मजदूरों का जख्मी होना इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने नोट किया कि चंद्रशेखर राव की रियासत के वज़ीर आला के दौर में सुरंग के 10 किलोमीटर हिस्से की खुदाई के इस तरह के वाक़यात कभी पेश नहीं आए। तेलंगाना के महबूबनगर शहर में वाक़े अरेबियन नाइट होटल में आतिशबाज़ी का वाक़या पेश आया। अरेबियन नाइट होटल में जुमा की शाम अचानक आग भड़क उठी। बताया गया कि होटल में 6 अफराद फंस गए थे। फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला दी गई। फायर ब्रिगेड की एक टीम होटल में फंसे अफराद को निकाल लिया और काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट हादसे की वजह बताई गई। रियासत तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां बेटी की शादी की तकरीब के दौरान दिल का दौरा पड़ने से बाप की मौत हो गई। इस वाक़े के साथ ही जश्न का माहौल मातम कदे में तब्दील हो गया। ये वाक़या कामारेड्डी जिले के भिकनूर मंडल के रामेश्वरपल्ली में वोदे में पेश आया। मकामी लोगों रिश्तेदारों के मुताबिक रामेश्वरपल्ली गाँव से ताल्लुक़ रखने वाला 56 साला बाल चंद्रम कामारेड्डी में मुकीम था। इसे बीवी राजमनी और 2 बेटियां बताएगी। हाल ही में इसने अपनी बड़ी बेटी कंका महालक्ष्मी की शादी बेंगलुरु के राघवेंद्र से तय की थी। शादी की रसूमात के दौरान जब बाप ने बेटी का कन्यादान किया तो अचानक वो शदीद तबीयत खराब होने के बाद शादी के मंडप में ही गिर पड़ा। रिश्तेदार फौरी तौर पर इसे करीबी खांगी हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट अटैक से इसकी मौत हो चुकी है। अभी तक जो फंक्शन हाल खुशियों से गूंज रहा था वो अचानक गम व मातम कदे में तब्दील हो गया और तकरीब सोग में डूब गई।
ریاست تلنگانہ کے عادل آباد شہر میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک نابالغ لڑکی کی اس کے پڑوس میں رہنے والے باپ اور بیٹے نے مبینہ طور پر اپنی حوض کا نشانہ بنایا۔ یہ افسوسناک واقعہ 18 تاریخ کو شہر کی کالونی میں پیش آیا جہاں ملزمین نے اپنی رہائش گاہ میں لڑکی کے ساتھ زیادتی کی۔ واقعے کے بعد لڑکی کی طبیعت بگڑ گئی جس پر اسے علاج کے لیے رمس اسپتال منتقل کیا گیا۔ 2 دن بعد یعنی جمعہ کے روز متاثرہ لڑکی نے اپنی ماں کو اس شرمناک حرکت کے بارے میں بتایا جس کے بعد یہ معاملہ منظر عام پر آیا۔ متاثرہ لڑکی کے ارکان خاندان کی شکایت پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے مقدمہ درج کر لیا اور لڑکی کو طبی معائنے کے لیے رمس اسپتال لے جایا گیا۔ اطلاع ملتے ہی عادل آباد انچارج ایس پی جانکی شرمیلا رمس اسپتال پہنچی اور متاثرہ لڑکی سے ملاقات کی۔ واضح ہے کہ اس واقعے کے منظر عام پر آنے کے بعد عوام میں غم و غصے کی لہر پائی جا رہی ہے۔ وہیں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بشمول مسلم سیاسی جماعتوں کے قائدین رمس اسپتال پہنچ کر ملزمین کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ موثوق ذرائع سے اطلاع ملی کہ ملزمین کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے تاہم پولیس نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ ایک مشہور یوٹیوبر کا روپ دھارنے والے ایک دھوکہ باز نے حیدرآباد کے پرانے شہر کی یاقوت پورے کے ایک 22 سالہ ڈگری کی طالبہ کو 45 دنوں میں 4,20,000 روپے کا دھوکہ دیا۔ جعلسازوں نے متاثرہ کو ہیرے اور سونے کے زیورات کے ساتھ ساتھ آئی فون سمیت غیر معمولی تحائف حاصل کرنے کے جھوٹے وعدے کے تحت رقم بھیجنے کا لالچ دیا۔ فنڈز کا بندوبست کرنے کے لیے متاثرہ نے اپنی والدہ کے سونے کے زیورات گروی رکھے اور رشتہ داروں سے بڑی رقم ادھار لی، صرف بعد میں احساس ہوا کہ مالی جال میں پھنس گئی ہے۔ حیدرآباد سائبر کرائم پولیس نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ یوٹیوبر نے سب سے پہلے دسمبر 2024 میں حیدرآباد کی لڑکی سے واٹس ایپ پر ایک نامعلوم نمبر کے ذریعے رابطہ کیا تھا اور خود کو UK میں مقیم یوٹیوبر کے طور پر متعارف کرایا تھا۔ تلنگانہ کے نلگونڈا ضلع کے چرکوپلی گاؤں میں ایک پولٹری فارم میں برڈ فلو کی شدید وبا سے 7,000 مرغیاں ہلاک ہو گئی۔ حیدرآباد کے زونل ڈاکٹروں کے متعدد علاج کے باوجود ان کو بچایا نہیں جا سکا۔ اس کے بعد کسان نے گڑھے کھودنے اور مردہ مرغیوں کو دفن کرنے کے لیے JCB کا استعمال کیا۔ تقریباً 3 لاکھ روپے کے اپنے مالی نقصان کا تخمینہ لگاتے اب وہ حکومت اور بیمہ کمپنی سے معاوضہ اور مدد کا مطالبہ کر رہا ہے۔ چیف منسٹر دیویندر فڈنویس اور ان کے درمیان بڑھتے اختلافات کی قیاس آرائیوں کے دوران ڈپٹی چیف منسٹر ایکناتھ شنڈے نے جمعہ کے روز کہا کہ کسی کو بھی انہیں ہلکے میں نہیں لینا چاہیے اور MVA حکومت کے زوال کا درپردہ وہ حوالہ دیا۔ انہوں نے ناگپور میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے کہا کہ ان لوگوں کے لیے وارننگ تھی جو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، تاہم بعد ازاں اقدام اور تقریب کے دوران انہوں نے کہا کہ ان کے اور فڈنویس کے درمیان کوئی سرد جنگ نہیں چل رہی ہے۔ بنگلور سٹی کی مجوزہ تقسیم پر بھارتیہ جنتا پارٹی اور حکمراں کانگریس حکومت کے درمیان کرناٹک کا سیاسی منظرنامہ تیز ہو گیا ہے۔ اس بحث نے گرما گرم بحث چھیڑ دی ہے۔ BJP لیڈروں نے کانگریس کی زیر قیادت حکومت کی ریاستی دارالحکومت کو متعدد انتظامی زونوں میں تشکیل دینے کے اقدام کی سختی سے مخالفت کی ہے۔ BJP کی ریاستی دفتر جگن ناتھ بھون میں قائد حزب اختلاف اور سینئر BJP لیڈر R اشوکا نے کانگریس حکومت کے منصوبے کی سخت مخالفت کا اظہار کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بنگلور کو زونز میں تقسیم کرنا شہر کے بانی کیمپے گوڑا کی براہ راست توہین ہوگی۔ مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے ہفتے کے روز ایئر انڈیا کو ٹوٹی ہوئی اور دھنسی ہوئی ناقص سیٹ الاٹ کرنے پر تنقید کی، اسے غیر اخلاقی عمل قرار دیا جس میں ایئر لائن مسافروں سے پورا کرایہ وصول کرتی ہے اور پھر انہیں ناقص سیٹوں پر بیٹھنے پر مجبور کرتی ہے۔ شیوراج سنگھ چوہان نے ایکس پر اپنا تجربہ شیئر کرنے کے بعد ایئر انڈیا نے تکلیف کے لیے معذرت کی۔ شیوراج سنگھ چوہان پوسا میں کسانوں کے میلے کا افتتاح کرنے، کرکشیتر میں قدرتی کاشتکاری مشن کی میٹنگ میں شرکت کرنے اور چندی گڑھ میں کسانوں کی تنظیم کے نمائندوں سے بات چیت کے لیے بھوپال سے دہلی جا رہے تھے۔ احتجاجی کسانوں اور مرکز کے درمیان بات چیت کا ایک تازہ دور ہفتے کی شام یہاں منعقد کیا جائے گا جس کا مرکز فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت MSP کی قانونی ضمانت کے علاوہ دیگر مطالبات پر مرکوز ہے۔ مرکزی ٹیم اور کسان رہنماؤں کے درمیان میٹنگ چندی گڑھ کے مہاتما گاندھی انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن میں شام 6 بجے ہوگی۔ 14 فروری کو ہوئی آخری میٹنگ میں مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کہا تھا کہ وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان 22 فروری کو احتجاج کرنے والے کسانوں کے ساتھ ہونے والی میٹنگ کے لیے مرکزی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اتراکھنڈ حکومت کے ذریعے اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ UCC کے نفاذ کے خلاف ایک اہم اقدام کے طور پر اتراکھنڈ نینی تال ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا فضل الرحیم مجددی نے آج یہاں جاری ایک بیان میں کہا کہ بورڈ نے اپنے پٹیشن میں دعویٰ کیا کہ ریاست کا UCC قانون نہ صرف شریعت مخالف ہے بلکہ ملک کے آئین کے متعدد دفعہ سے بھی متصادم ہے۔ یہ ملک کے قانون شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 سے بھی راست متصادم ہے۔ ہائی کورٹ نے پٹیشن کو قبول کرتے اسے دیگر مماثل درخواستوں کے ساتھ سماعت کے لیے 1 اپریل 2025 کو لسٹ کر دیا۔
وادی کشمیر کو لداخ یونین ٹیریٹری کے ساتھ جوڑنے والی سری نگر لیہ شاہراہ پر گزشتہ 3 دنوں سے ٹریفک کی نقل و حمل مسلسل بند ہے۔ ٹریفک حکام کا کہنا ہے کہ اس شاہراہ پر BRO کی طرف سے گرین سگنل ملنے کے بعد ہی ٹریفک بحال کیا جائے گا۔ بتا دیں کہ سری نگر لیہ شاہراہ پر 20 فروری کو زوجیلا پر بھاری برفباری کے بعد ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ ٹریفک حکام نے ہفتے کو بتایا کہ سری نگر لیہ شاہراہ پر ٹریفک کی نقل و حمل ہنوز بند ہے۔ ادھر وادی کو ملک کے دوسرے حصوں کے ساتھ جوڑنے والی سری نگر جموں قومی شاہراہ پر ٹریفک کی 2 طرفہ نقل و حمل حسب معمول جاری ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان چیمپئنز ٹرافی کے میچ سے قبل NIT سری نگر نے اپنے طلباء کے لیے ہدایت جاری کی اور انہیں کھیل کو صرف ایک کھیل کی طرح لینے کی تلقین کی۔ طلباء کی بہبود کی ڈین کی جانب سے جاری نوٹس میں انتظامیہ نے طلباء سے کہا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی بے ضابطگی پیدا نہ کریں اور میچ کے دوران اپنے مختص کردہ کمروں میں ہی رہیں۔ دوسرے طلباء کو اپنے کمرے میں داخل ہو کر اجتماعی طور پر میچ دیکھنے کی اجازت نہ دیں۔ طلباء کو یہ بھی ہدایت دی گئی کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر میچ سے متعلق کوئی مواد پوسٹ نہ کریں۔ مزید برآں طلباء کو ہدایت دی گئی کہ میچ کے دوران یا بعد میں ہاسٹل کے کمروں سے باہر نہ نکلیں۔ بالی ووڈ فلم ساز اور کوریوگرافر فراح خان ہندوؤں کے تہوار ہولی کے بارے میں مبینہ طور پر توہین آمیز تبصرہ کرنے پر ان کے خلاف مجرمانہ شکایت درج کیے جانے کے بعد جانچ کی زد میں آ گئی ہیں۔ یہ شکایت ہندوستانی بھاؤ کے نام سے مشہور وکاس پھٹک نے اپنے وکیل ایڈوکیٹ علی کاشف خان دیش مکھ کے ذریعے درج کرائی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق شکایت آج کھار پولیس اسٹیشن میں درج کی گئی، جس میں فراح خان کے خلاف 20 فروری کو ٹیلی ویژن شو سیلیبریٹی ماسٹر شیف کے ایک ایپیسوڈ کے دوران دیے گئے متنازعہ بیان پر قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ اتر پردیش میں جاری مہاکمبھ میلے میں مقدس اشنان کے بعد واپس آنے والے 5 افراد کا ایک گروپ حادثے کا شکار ہو گیا۔ ان میں سے 4 جن میں خاتون ڈاکٹر بھی شامل ہے، کل رات وارانسی گورکھپور ہائی وے پر اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کی تیز رفتار کار ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں ڈاکٹر سونی یادو، اس کی خالہ، میڈیکل ریپریزنٹیٹو اروند یادو اور ڈرائیور صلاح الدین کی موت ہو گئی۔ اس کا معاون وپن شاہ شدید زخمی ہے اور اسپتال میں زیر علاج ہے۔ وہ بہار کے ارریہ ضلع واپس ہو رہے تھے جب ان کی کار اسٹیشنری ٹرک سے ٹکرا گئی۔ اس نے بتایا کہ جمعہ کی رات دوسا کی سلاواس جیل کے قیدی نے مبینہ طور پر راجستھان کے وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ پولیس نے بتایا کہ اسمت دری کے ایک معاملے میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے 29 سالہ رنکو نے جے پور پولیس کنٹرول روم کو فون کیا اور وزیر اعلیٰ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ پولیس نے سلاواس جیل میں کال کرنے کے لیے استعمال ہونے والے موبائل فون کی لوکیشن ٹریس کی۔ جیل میں صبح 3 بجے سے 7 بجے تک شدید تلاشی مہم چلائی گئی اور جیل سے فوراً برآمد کیا گیا۔ پولیس نے مزید کہا کہ معاملے کی مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کے پاکستان کے دورے کے دوران مسئلہ کشمیر پر بات چیت کرنے کے تقریباً ایک ہفتہ بعد نئی دہلی نے جمعہ کو کہا کہ ہندوستان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری پر اس طرح کے غیر ضروری بیانات ناقابل قبول ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس نے اس معاملے پر سخت احتجاج درج کرایا ہے۔ ترجمان رندھیر جیسوال نے اردوغان کے ریمارکس پر ایک سوال کے جواب میں یہ بات کہی۔ جیسوال نے ہندوستان کے اس موقف کو بھی دہرایا کہ جموں کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے، یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور رہے گا۔ چینی ماہر وائرولوجسٹ نے چمگاڈر کے ایک نئے کرونا وائرس کے تنوع کی نشاندہی کی ہے جو انسانوں کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مارونگ سائنسداں شی زینگلی کی سربراہی میں ایک تحقیقی ٹیم کی جانب سے کی جانے والی اس دریافت، جسے اکثر کرونا وائرس پر اپنی وسیع کام کے لیے بیٹ وومن کہا جاتا ہے، نے ایک اور زونوٹک اسپل اوور کے ایک امکان کے بارے میں تازہ خدشات کو جنم دیا ہے۔ نئے دریافت ہونے والے وائرس سے انسانی منتقلی کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ بدنام زمانہ شیطانی کلمات کے ملعون مصنف سلمان رشدی پر قاتلانہ حملہ کرنے والے نوجوان ہادی ماطر کو امریکہ کی ایک عدالت نے مجرم قرار دیا گیا۔ 27 سالہ ماطر کو وفاقی دہشت گردی سے متعلق الزامات میں 32 سال تک قید کی سزا کا سامنا ہے۔ جیوری نے صرف 2 گھنٹے کی سماعت کے بعد ماطر کو مجرم قرار دیا۔ اس نوجوان نے 12 اگست 2022 کو نیو یارک کے چوٹاکو انسٹیٹیوشن میں ایک تقریب کے دوران اسٹیج پر چاقو سے حملہ کر کے سلمان رشدی کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ لبنان کے صدر جوزف اون نے جمعہ کو امریکہ سے فوج کو ساز و سامان وسائل کے ساتھ مدد جاری رکھنے کی اپیل کی تاکہ وہ اپنی قومی سلامتی کے فرائض کی تکمیل میں مدد کر سکیں، خاص طور پر جنوبی لبنان میں۔ لبنان کے صدر کے دفتر کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق مسٹر اون نے بیروت میں کانگریسی ڈیرل عیسیٰ کی قیادت میں امریکی کانگریس کے وفد سے ملاقات کے دوران واشنگٹن سے جنوبی لبنان میں اپنے قبضے والے 5 بقیہ مقامات سے اسرائیل کے انخلاء کو مکمل کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی بھی درخواست کی۔ بیان میں کہا گیا کہ مسٹر عیسیٰ نے مسٹر اون کو ان کے انتخاب پر مبارکباد پیش کی اور مختلف شعبوں میں لبنان کی حمایت کے لیے واشنگٹن کے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ تھی ناظرین آج کی سپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے سپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔